बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स विद आमिर सुहेल। आज मेरी आप ये कह लें खुश नसीबी है या आज बड़ा अच्छा दिन है कि मेरे पास इस वक्त स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़ मौजूद हैं। पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, उसके बाद डिफरेंट रोल्स में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहे, अब अपनी एकेडमीज़ जो हैं वो चला रहे हैं और उसके साथ साथ पोर्ट कासिम की टीम को भी चला रहे हैं, जहां पे इन्होंने डिजर्विंग क्रिकेटर्स को नौकरियां दिलवाई, दवाएं ले रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट की सर्विस जारी रखे हुए हैं। राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम करने का, और पहली दफ़ा है कि कोई क्रिकेटर के साथ बैठ के मतलब कि इंटरव्यू हो रहा है वरना अमूमन तो होस्ट होते हैं जिनको बहुत सारे सीनियर भी हैं, क्रिकेट का पता है, कुछ है इनको नहीं आइडिया भी होता, लेकिन मेरे ख्याल से आज डिस्कशन अच्छी होनी चाहिए। लेट्स एंजॉय। चलें, सबसे पहले मैंने जिक्र किया एकेडमीज का जी। क्या सोच के आपने एकेडमीज का कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया कराची में? ना सिर्फ एक एकेडमी, 2, 3, और मैंने सुना अभी आप रुकने का नाम नहीं ले रहे। नहीं, अभी थोड़ा रुक गया हूँ सोचने का ये था कि आमिर भाई, जब मैं और सईद अनवर और दूसरे प्लेयर भी हम लोग प्रैक्टिस करने कराची अपनी मलीर से निकलते थे, आगा खान जा रहे हैं या बख्तियारी यूथ सेंटर, आपको फासले पता ही है, हम बस पे बैठ के जाते थे और 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, तो मखसूस इलाके थे कराची में जहाँ पे टर्फ विकेट अवेलेबल थी या प्रैक्टिस अवेलेबल थी। जब मैं पाकिस्तान से खेल लिया, तकरीबन 99-2000 की बात थी, जब मैं गुजरता था तो वही बस पे उसी तरह के नजर आते थे। तो मैंने ये सोचा यार कराची के डिफरेंट इलाकों में प्रैक्टिस विकेट बना दिया। एकेडमी का मेरा ख्याल ऐसा नहीं था, फिर लोगों ने मशवरा दिया, लोग आए, उन्होंने सपोर्ट की, उसके बाद हमने स्टार्ट लिया कि कराची इतना बड़ा शहर है कि मुख्तलिफ इलाकों में जगह बन जाए और आके वो प्रैक्टिस करें। तो इसका फायदा ये हुआ कि सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर वहाँ एकेडमी पे दोनों एकेडमीज पे आ जाते हैं, वहाँ आके प्रैक्टिस करते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि बैठक नहीं है कोई भी क्रिकेटर्स की, वहाँ आके बैठते हैं, अपना फुटबॉल भी खेलते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो एक माहौल बन गया है वहाँ पे। और आने वाले प्लेयर को ये फायदा है, यंग प्लेयर को, कि अगर टेस्ट प्लेयर साथ में उसके देख रहे हैं, अपने साथ देख रहे हैं कि खालिद लतीफ या खुर्रम मंजूर या मोहम्मद शमी, दानिश कनेरिया, ये लोग आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ खेल रहे हैं, तो बहुत मोटिवेट होते हैं, इंस्पिरेशन। तो ये चीज थी जिसकी वजह से स्टार्ट किया था। फिर मैंने बुरेवाला में स्टार्ट की है, वहाँ पे ऐसी जगह पे हिट किया जहाँ पे टैलेंट बहुत है, हरीपुर, हजारा है, सियालकोट का भी आइडिया था, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे पास भी टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। बाकी पोर्ट कासिम का ये है कि अलाइड बैंक जैसा आप और हम लोग खेल रहे थे, अभी पोर्ट कासिम पे नहीं रहा अभी एकेडमीज तक रहना। एकेडमीज का मुझे ये बताएं कि ये जो एकेडमीज हैं कितने बच्चे आते हैं? देखिए, डिफरेंट एज ग्रुप है, अंडर 13, 15, 17, 19, उसके बाद फर्स्ट क्लास प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स काफी हैं। इसमें हमने थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है, कभी नहीं भी होता कि कभी कभार तर्स भी आ जाता है कि इतने सारे लड़के आ रहे हैं खड़े में, हमें भी प्रैक्टिस करनी है, तो हम उनको अलाउ कर देते हैं कि यार जगह जो बनी है वो खेलने के लिए बनी है। इसमें ये है कि हम कोई चार्ज नहीं करते, बॉल हो, क्लोथिंग हो, सारी चीजें हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं। हरीपुर में भी, बुरेवाले में भी, कोरंगी में भी और गुलबर्ग में भी जो भी एकेडमीज हैं, तो इसी तरह से चल रहा है। और लोगों ने हेल्प की हमें, ऐसा नहीं है कि लोगों ने, जो कराची में लोग हैं उन्होंने हेल्प की, बॉल्स स्पॉन्सर की, क्लोथिंग स्पॉन्सर की, तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं हमारी। टैलेंट आमिर भाई वैसा नहीं है जैसा एक हमें नजर आया करता मिलता था। हाँ, लेकिन जो भी क्रिकेटर थोड़ा बहुत अच्छा होता है ना, क्रिकेटर अच्छा है ऐसा नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अब कम है, क्लब क्रिकेट कम हो गई, अब एकेडमी से प्लेयर नहीं निकलते जब तक खेलेंगे नहीं। देखें, मेरा आर्गुमेंट कराची सिटी से भी यही होता है, या कहीं भी जाता हूँ, लाहौर आऊँ, किसी से भी, नदीम भाई से मुलाकात हो, किसी से भी, बात यही, क्लब क्रिकेट जब तक हमारी अच्छी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग, जब तक प्लेयर अच्छा नहीं है, हम एकेडमी से क्या कर सकते हैं? सिर्फ प्रैक्टिस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टेक्निकल चीज बता दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो अपने मैच के अंदर करना है। और आपस में खेल खेल के भी बंदा बोर हो जाता है। आपको डिफरेंट प्लेयर्स चाहिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए, तब जाके आप डेवलप करते हैं प्ले। अब मुझे ये बताएं कि आप भी एक दफा डिसाइड किया कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, केसीसीए में। मुझे ये बताएं कि ये जो क्लब क्रिकेट की बात होती है, जिसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया और ये करवाना भी नहीं चाहते, वोट लेने का तरीका है ना, ये वोट लेने का बिल्कुल तरीका है। आपको मैं तो हम बहुत ही स्ट्रांगली मतलब कि क्रिटिसाइज करता हूँ रीजन को अभी के, इस वजह से कि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके जो भी आता है एडॉक लगा देता है, एडॉक लगाए, क्लब क्रिकेट कहाँ से होगी? और उसके बाद एडॉक में भी ऐसा है कि पैसा तो रीजन को जा रहा है ना। अगर एक सीजन खेलता है एक रीजन, कराची लाहौर 2 है, तो एक टीम का मिनिमम 1 करोड़ तो खर्चा है।
اور پیرالل ڈپارٹمنٹ کھیل رہا ہے اور سیکنڈ اسٹرینتھ پاکستان کی ریجن میں کھیل رہی ہے, تو پی سی بی کا تقریباً 20-22 کروڑ 35 کروڑ جو بھی ہے وہ جا رہا ہے اس طرف. ٹھیک ہے کچھ اچھے پلیئر بھی ہوں گے, اس سے انکار نہیں ہے مجھے, لیکن آپ کا اچھا جو پلیئر ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہا ہے. تو کلب کرکٹ میرے خیال سے اس وجہ سے بھی کہ ایڈ ہاک جو لگی وہ بولتا ہے ہم کیسے چلائیں, ہمارے الیکشن نہیں ہوئے, الیکشن بورڈ کراتا نہیں ہے, تو کنفیوژن تو ہے. پنجاب میں ایک وقت ایسا تھا 5 یا 6 ریجن تھے, ہر جگہ ایڈ ہاک لگی ہوئی تھی, کوئی بھی پرماننٹ کام نہیں کر رہا تھا. نہیں لیکن راشد وہ ایڈ ہاک نہیں تھی, وہ کیونکہ ان کے ٹینیور ختم ہو چکے تھے. الیکشن کے ٹینیور آپ نے انٹرم سیٹ اپ لایا کہ الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد وہ ٹیک اوور کریں گے. لیکن یہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 2 ٹورنامنٹ کھیلنے لازمی ہیں ہر ریجن میں, پھر جا کے آپ کی اسکروٹنی ہوگی, یہ کب ہوئے کراچی میں 2 ٹورنامنٹ؟ نہیں, اس میں مجھے بہت اختلاف ہے ٹورنامنٹ کا بھی اور اسکروٹنی کا بھی. اب میرا کلب ہے 1961 کا اسٹیبلش کلب, جہاں سے بڑے بڑے پلیئرز نکلے. اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیں رجسٹر نہیں کر رہا تھا, ایسا مطلب کہ میں تو پھر فون کروایا گیا ایک رجسٹر کلب ملیر جیم خانہ, جس میں سعید انور وہ بڑے نام یا رفعت عالم, طارق عالم, فواد عالم, بس سارے بہت پلیئر کھیلے وہاں سے, تو وہ رجسٹرڈ نہیں ہے پی سی بی سے, تو ہمیں پرابلم ہوئی. تو اس کے بعد ہم نے کروا لیا. لیکن اس طرح کے پورے کراچی سے لے کے پشاور تک کتنے کلب ہوں گے. ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں, شاید آپ کو بھی بتاؤ کہ وجاہت اللہ واسطی اور ارشد خان سے میری ملاقات ہوئی این سی اے میں, جب میں پی سی بی کا امپلائی تھا. تو وہ آئے ہوئے تھے کہ یار ہمارے وہاں پہ یہ ماجرا ہو گیا کہ نا دوسرا گروپ آ گیا ہے اور ڈمی کلبس ہیں, وہ بات ہو گئی کہ ہم چاہتے ہیں چیئرمین سے ملے, وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے. اب کون تھا مجھے یاد نہیں, لیکن آخر میں اس کے آخر میں ہوا کیا کہ ان کے الیکشن پی سی بی ہیڈ کوارٹر میں ہوئے ہیں. مطلب زیادتی ہے, ایک کرکٹر 2 ٹیسٹ کرکٹر آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ کے کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے. اس کے ڈفرنٹ آپ دیکھ لیں, اگر ہم ساؤتھ انڈیا میں چلے جاتے ہیں, مدراس چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کمبلے اور سری ناتھ انہوں نے لیڈ کیا اور مطلب الیکشن جیت کے وہ لوگ آئے اور انہوں نے کرکٹ کو رن کیا, اچھا کام کیا, تو وہ آئی سی سی میں چلے گئے, کوئی میچ ریفری کوئی کام کر رہا ہے. تو اس وے میں اگر کام کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب راشد اب آتے ہیں پورٹ قاسم کی طرف. جی, بہت پین لیا آپ نے, ایفیلیشن بھی دلوائی پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, گریڈ 2 کافی عرصہ کھیلتے رہے, محنت کرتے رہے, اب آپ کی ٹیم گریڈ 1 میں ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو, ان لڑکوں کو پکی نوکریاں ملی ہوئی ہیں, کچھ کو کانٹریکٹس پہ نوکریاں ملی ہوئی ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو پھلتے پھولتے دیکھتے؟ عمر بھائی, میرے جو زندگی کے جو چینج ہوئی یا مشکل لمحات تھے نا, وہ الائٹ بینک کو ریزائن کر کے پورٹ قاسم جوائن کرنے کا تھا. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم لوگ کی جاب الائٹ بینک میں بہت اچھی تھی, اور اس کے بعد ایک نئے ڈپارٹمنٹ میں زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. اور جب میں گیا اور اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ پلیئرز کو ہم جاب دیں گے, پرماننٹ جاب. میری بات ہو گئی کافی پلیئر سے, جس میں توفیق عمر بھی تھا, وجاہت اللہ واسطی بھی تھے, یونس خان, سمیع, حسن رضا, کافی پلیئر تھے جن سے بات ہو گئی. لیکن بات مینجمنٹ کے ساتھ وہاں پہ بھی لڑائی تھی. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ مل گیا. مینجمنٹ یہ کہتی تھی کہ ان کو ہم کانٹریکٹ پہ رکھیں گے, اور ظاہر سی بات اتنے بڑے پلیئر آ رہے ہیں, میں کوئی انسینٹو دوں گا تو وہ آئیں گے نا. حبیب بینک پہ آئی ہے یا نیشنل بینک چھوڑ کے. خیر پہلے دفعہ انٹرویو ہوئے تو جب انہوں نے جب جاب دیکھے, گریڈ دیکھے میں نے, تو میں نے ریفیوز کر دیا. میں فائٹ کی ان کے ساتھ, اور اس کے بعد نیکسٹ جب میری میٹنگ ہوئی کہ جو بھی آئے گا ایز اے ریگولر امپلائی آئے گا. اس کے بعد ریگولر امپلائی ہے جس میں سیکریفائز کیا. شادہ کبیر کسی ڈپارٹمنٹ سے کھیل رہا تھا فرسٹ کلاس, عاصم کمال حبیب بینک سے فرسٹ کلاس کھیل رہا تھا, عبد الروف زیڈ ٹی بی کے آر ایل سے فرسٹ کلاس کھیل رہا تھا. پکی نوکریاں نہیں تھیں؟ نہیں, روف کی پکی تھی. سوئی گیس سے محمد سلمان کھیل رہا تھا, عثمان طارق پی آئی اے سے کھیل رہا تھا. اسی طرح سے پلیئروں کو جمع کیا. ظاہر بات ہے کہ میرے ساتھ کے پلیئر تھے, الائٹ بینک کے پلیئر تھے, اس لیے سارے آ گئے. لیکن ان کے لیے فائٹ کی گئی ریگولر جاب. اور میرے خیال سے جو ریگولر جاب ہمارے پاس اس وقت ہے پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اب کوئی بھی ہے, اب کرکٹ چھوڑنے بھی ہے کسی کو, عاصم ہو جائے یا شاداب ہو جائے یا سمیع ہو جائے یا تنویر ہو جائے, کرکٹ چھوڑنی بھی ہے. لیکن ان کے ساتھ ایک جاب لگی ہوئی ہے, ان کو ہم یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. ابھی این سی اے میں کوچز مطلب جو کوچنگ کورس ہے وہ بھی کروا لیے, روف, عاصم اور شاداب نے کیے. لیول 2 کر لیا, لیول 3 بھی کر لیں گے. پلیئر اچھے ہیں یہ لوگ, کر لیں گے تو آگے ان کے فیوچر تھوڑا سا سیکیور ہے, آپ کی جاب سیکیور ہے. اس کے بعد کوچنگ فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں. اور خوشی تو بہت ہوتی ہے کہ
اس طرح کی ایفرٹ کی اور کامیابی ہوئی. اسی طرح میں دوسروں ڈپارٹمنٹ میں بھی گائیڈ کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے, چاہے وہ نیشنل بینک ہو یا حبیب بینک ہو, یونس سے بھی میری ڈسکشن ہوئی, کسی طرح سے بھی پلیئر کو اپنے سیکیور کرو. پاکستان میں ہم کیا کر سکتے ہیں, تھوڑی سی مینجمنٹ کے ساتھ آپ اس کو لاجیکلی بات کریں تو چیزیں ہو سکتی ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے پکی نوکری ایک پلیئر کے لیے؟ بہت ضروری ہے. ڈپارٹمنٹل کرکٹ پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں ریڑھ کی ہڈی ہے یا کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ کرکٹ عامر بھائی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے, اگر ہٹا دیں ہماری کرکٹ ختم ہو گئی. دیکھیں نا کتنے پلیئر کھیل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. ڈپارٹمنٹ کے ہم لگا لیں 10 ڈپارٹمنٹ یہ کھیل رہے ہیں, 24 ڈپارٹمنٹ گریڈ 2 کے کھیل رہے ہیں. 24 گریڈ 2 کے ڈپارٹمنٹ, 12-13 ڈپارٹمنٹ تو ایسے ہیں جو کہ پورے سال سیلری دیتے ہیں, باقی 6 مہینے 3 مہینے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. لیکن پلیئر جو ہیں ہمارے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, گاؤں میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, سٹی میں بھی ایسے ایریا میں رہتے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ کو زیادہ پتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے پاس, جیسے میں ہر شو میں یہ بولتا ہوں کہ بائک نہیں خرید سکتے, گھر کا کرایہ نہیں دے سکتے, اپنے بیٹ نہیں خرید سکتے, تو ان کو پیسہ کہاں سے ملے گا؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کوئی 400 پلیئر کو سپورٹ تھوڑی کر سکتا ہے. وہ کتنے کو سینٹرل کانٹریکٹ 20 کو دینا ہوتا ہے, 40 کو کر دیتا, چلو ٹھیک ہے, لیکن باقی 350 پلیئر کدھر جائے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی شیئرنگ ہونی چاہیے, اور ہو رہی ہے, ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. کریڈٹ کاردار صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ شروع کی, اور وہاں سے پاکستان نے جیتنا شروع کیا. آپ نوٹ کریں, پاکستان نہ صرف کرکٹ میں, جی باقی سپورٹس میں بھی, ہاکی ہو جائے, ہاکی ہو گیا, اسکواش ہوگی آپ کی. آپ دیکھیں جہانگیر خان جیسے لیجنڈ کو پی آئی اے نے بالکل بہت ایگزیکٹو نوکری دی ہوئی ہے. جانشیر خان اور کتنے ہاکی کے جتنے پلیئرز ہیں اور جو دوسرے سپورٹس کے ساتھ منسلک لوگ ہیں. میں کریڈٹ دیتا ہوں, ریلوے ایک زمانے میں بہت بڑا رول تھا لاہور میں یا پنجاب نرسری تھی, ایک طرح نرسری تھی. اب وہ رول وابڈا ادا کر رہی ہے. دیکھیں ڈپارٹمنٹ ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. نیشنل بینک ہے, یونائٹڈ بینک ہے, جتنے بھی لوگ ہیں کام کیا ہے انہوں نے, اور پائنیئر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ شروع کی. اور میرے خیال سے یہ کرکٹ کو اور پروموٹ کرنا چاہیے ہمیں. ڈپارٹمنٹ میکسیمم, ابھی تو ہمارے لوکل بینکس اور مطلب گورنمنٹ یہ سرکاری ادارے کھیل رہے ہیں نا. ابھی ہم نے اس مارکیٹ کو ہٹ ہی نہیں کیا جو ملٹی نیشنل ہے, دوسرے بینکس ہو جائیں یا فوڈ چین ہو جائیں. ہم اگر ان کو بھی تھوڑا انسینٹیو دینا پڑے گا, ٹی وی پہ T20 لے کے آئیں, اچھے طریقے سے لے کے آئیں. باہر کے پلیئرز ہوں, یہاں نہیں کرائیں, آپ دبئی چلے جائیں. تو جب دیکھ کے جب یہ لوگ اندر آئیں گے تو پلیئرز کا پیسہ بڑھے گا. آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں جی. آپ کا جو مارکیٹنگ کا سپریڈ ہے پاکستان میں اوور آل, پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اب یہ 35 ارب سے 50 ارب روپے کے قریب پہنچ گیا. اور آپ تھوڑا سا پریشان ہوں گے, اس میں سپورٹس میں پتہ کتنا جاتا ہے؟ 3 سے 5%. 3 سے 5%, 3 سے 5% بس. کم ہے, بہت کم ہے, بہت کم ہے. یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. ویئرز اگر آپ دوسری کنٹریز کو دیکھیں تو مارکیٹنگ سپریڈ جو ہے وہ سپورٹس میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. دیکھیں اسپورٹس میں اب یہ مارکیٹ ایسی ہے, ہم لوگ ٹیپ نہیں کر پا رہے کتنا پیسہ ہے. میں اسپیشلی اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا, میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. کرکٹ پاکستان میں ایک ریلیجن کی حیثیت رکھتا ہے, اور اسی لیے اگر ہم پولیٹیشین کو دیکھنے کے بعد سب سے زیادہ ٹاک شو جو دیکھے جاتے ہیں وہ کرکٹ کے دیکھے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سننا چاہ رہے ہیں کرکٹ کے بارے میں. تو ملٹی نیشنل کمپنی کو ہمیں ہٹ کرنا پڑے گا. ہمیں PCB کو کوئی ایسے چیزیں انٹروڈیوس کرانی پڑے گی جس کی وجہ سے یہ لوگ آئیں اور پیسہ انویسٹ کریں. اور بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گا, کراچی, لاہور, سیالکوٹ, فیصل آباد میں بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں, وہ آنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ کا ایک المیہ یہ ہے کہ جیسے گورننگ بورڈ کی بات کرتے ہیں, اس میں 3 سے 4 ایسے بلینئرز ہونے چاہیے کرکٹ بورڈ میں جو کہ انویسٹ کریں, اور ان کو تھوڑا سا ان کا کیا ہے, ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی. بڑے بڑے نام ہیں, ایک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ لوگ اگر راشد, ابھی آپ کو ریسنٹ میں ایپیسوڈ بتاتا ہوں, جو سپانسرز ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیٹیچ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ملتی, جو ہمیں مائلیج ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی. ریسنٹ ایگزامپل ہے جب آپ کا T20 میچز ہو رہے تھے, آپ کو پتا پہلے دو دن جو ہے وہ ضائع ہو گئے, اور اب آپ نے ہر ٹیم جو ہے اس کو ایک انڈیویجول اسپانسر کو بیچا ہوا تھا. اب جنہوں نے ٹی وی پہ ایک ہی میچ جن کو ملنا تھا, انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ کسی دن آپ 3 میچز کر دیں تاکہ یہ جو اسپانسر ہے ان کا ایک میچ جو ہے ٹیلی ویژن پہ آ جائے اور ان کو ایکسٹرا مائلیج مل جائے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن نہیں, یہ المیہ ہے. کافی عرصے سے میری بات ہوتی رہتی, جو بھی اسپانسر ہیں, ہم لوگ جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ, ہم لوگ اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارا بھی تعلق رہا ہے,
ہم اسپانسر کو دھر سمجھتے ہیں کہ دھر پھنس گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب یہ بڈنگ میں جاتے ہیں تو ایک بھی اسپانسر نہیں آتا. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جب ٹی وی رائٹ کی بات ہوئی تھی اس میں بھی پرابلمز آئیں، اور اس کے بعد جو ایونٹ بیچنے جاتے ہیں نا، ہمیں ایک ہی فیصل بینک ملتا ہے، اس کو ہم کر لیتے ہیں، یا مشروب کمپنی ہے ہماری، اس کے ساتھ ہمارا رہتا ہے، تو لوگوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اب میں آسٹریلیا کو دیکھ رہا ہوں، T20 میں ڈفرینٹ لوگوں لگا ہوا ہے، ون ڈے میں ڈفرینٹ ہے، ٹیسٹ میچ میں الگ الگ سلاٹ بنائے ہوئے ہیں. اب ہم نے 8 سال کے لیے ایک ہی کو بیچ دیا ہے، تو کتنے لوگ بیچ میں انوالو ہوں گے، مڈل مین. تو یہ پرابلم ہے. یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ سے، اس کو دیکھیں اور ریویو کریں کہ ہمیں کانٹریکٹ کس کو دینا ہے. T20 کی ویورشپ ڈفرینٹ ہے، اس میں پیسہ ڈفرینٹ آئے گا. ون ڈے کرکٹ میں ڈفرینٹ ویورشپ ہے اور وہاں پہ پیسہ ڈفرینٹ ہوگا. پیسہ جب 3 کمپنی سے آئے گا تو پیسہ بڑھ جائے گا اور پلیئر کو بھی فائدہ ہوگا، اور پیسہ ڈسٹریبیوٹ کریں، پرسنٹیج کر لیں کہ ہمارے ریٹائر پلیئر کو ہم 10% دیں گے، 25% ہم ڈومیسٹک میں دیں گے. تو یہ تو ایک فارمولا بنا ہوا ہے ورلڈ وائڈ. اس میں اگر تھوڑا سا سیریسلی بیٹھ کے اگر سوچا جائے، اگر سنسیئرٹی سے کام کیا جائے اپنی کنٹری کے لیے، اپنے فرسٹ کلاس پلیئر جو کہ اتنا پیسہ نہیں کما سکتے ان کے لیے، تو میرے خیال سے ہماری کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے. سنسیئرٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، بالکل ضروری ہے. آپ کا جو ابھی کٹ کا جو کانٹریکٹ ہے نا وہ $30,000 کا ہے. آپ کی پاکستان ٹیم کی برتھ یہ $30,000 ون سیریز نا؟ نہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ون سیریز لانگر ٹائم. نہیں $30,000 میں بلیو نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں میں بتا رہا ہوں 20 لاکھ کا، 20 لاکھ کا ہے وتھ کلوزنگ، اور اس میں ایشیا کپ کے لیے. نہیں کس نے کہا آپ کو؟ اس میں یہ تھا کہ نے میری باقی جو میرے اسپانسرز تھے، جو بیٹ میکرز اور کٹ میکرز ہیں، ان سے بات ہوئی. وہ کہتے ہیں جب آپ بڈ ڈاکیومنٹ میں اور یا ایڈ میں یہ لکھ کے بھیجیں گے کہ جی آپ اپنے بتائیں کہ آپ نے کتنے ٹیکس پے کیے ہوئے ہیں، آپ نے دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے فائنینشیل جو میٹر ہیں وہ بتائیں، تو کون آئے گا؟ نہیں، پیپر رول تو اپلائی ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ. پیپر رول تو ہوں گے، لیکن پیپر رول کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو فیور کرنا ہے تو پھر آپ ایسی شکیں ڈال دیتے ہیں جن کے اوپر کسی کو اعتراض ہوتا ہے، اور پھر جب کوئی بیڈ میں نہیں آئے گا. سنسیئرٹی، جب میں نے ورڈ یوز کیا، ایگزیکٹلی سنسیئرٹی. لیکن پاکستان کی اتنی ورتھ نہیں ہے، پاکستان کی زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ جو ہمارا جو پرابلم ہے نا ریپلیکا کا، اس میں چوری بہت ہے، بہت زیادہ. ٹھیک ہے عامر بھائی، میں انویسٹ کرتا ہوں فرض کریں، یا آپ کرتے ہیں کلوتھنگ کے لیے، ہم 1 کروڑ دیتے ہیں، 2 کروڑ دلوا دیتے ہیں کہ پی سی بی کا اتنا پیسہ، لیکن ہم جنریٹ کہاں سے کریں گے؟ ریپلیکا کو بیچیں گے نا. لیکن یہاں سے ہم اپنے بیچنے سے پہلے دوسرے مارکیٹ میں آ چکی ہو. بالکل. تو یہ ایک پرابلم ہے. یہ کنٹرول کارپوریٹ لاز نہیں ہے یہاں پہ. یہ پاکستان میں پی سی بی کو کرنا پڑے گا، اور سیالکوٹ میں اگر پورے مینوفیکچرنگ چیمبر میں یہ کانٹریکٹ سائن کریں، انڈر کانٹریکٹ کریں کہ کوئی بھی، کیونکہ مین تو ہب ہمارا سیالکوٹ ہے نا جہاں پہ کلوتھنگ ساری نکلتی ہے، تو وہاں کے اگر چیمبر آف کامرس میں اگر یہ چیز چلی جائے اور ایک پاس ہو جائے تو میرے خیال سے کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے بات کی ملٹی نیشنل کمپنیز کا رول ہونا چاہیے، پاکستان کا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اس کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے. ڈپارٹمنٹ کی بات ہوئی کہ کتنا امپورٹنٹ رول ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کرکٹ کی اور کسی بھی اسپورٹس کی. ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہے یا ہاکی ہے یا کوئی اور بھی اسپورٹ ہے. ابھی دوبارہ سے آپ نے نئے چیئرمین صاحب کی بات سنی ہوگی انٹرویو میں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بند کروں گا اور ریجنل کرکٹ کو میں زیادہ امپورٹنس دوں گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ چیزیں ہم نے 15 سال پہلے ڈسکس کر کے اب کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. آج آپ اپنے پلیئر کو $3,000 دیتے ہیں ایک فرسٹ کلاس میچ کا، یا $5,000 دیتے ہیں. آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے بھائی. جو ڈپارٹمنٹ خود پیسے لگاتا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ دوسری چیزوں میں پیسے. T20 ہمارے ہاں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں یہ لیگ کی بات نہیں کر رہا، انگلینڈ وغیرہ تھا. میں پی سی بی ہیلپ کرے گا آپ کو کہ T20 مطلب T20 میں 20-25 اوور کی جو کرکٹ کھیلتے ہو اس پہ کراؤ، اس میں جان لگ رہی ہے. 91-92 میں انہوں نے بات کی اور بعد میں انگلینڈ نے اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج سب سے مطلب کہ بکنے والی چیز ہے بالکل وہ T20 ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا اپنی T20 کرکٹ کو، اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو، اور جو پیسہ کم مل رہا ہے میرے خیال سے پی سی بی کو ریویو کرنا چاہیے کہ اتنے زیادہ پلیئر کو ہم جو کھلا رہے ہیں کہ پیرالل ڈپارٹمنٹ کی بھی کھیل رہی ہے اور ریجن بھی کھیل رہی ہے. آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں اچھے پلیئر کھیلنے چاہیے، میں ان کو خراب نہیں کر رہا، لیکن جب ٹیمیں کم ہوں گی، کوالٹیز بڑھے گی،
تو آپ پیسہ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اس میں آپ اسپانسر لے کے آ سکتے ہیں. شروع میں ٹیدنگ پرابلم ضرور ہوگی, آپ اتنا پیسہ نہیں دیں گے, لیکن آپ شروع میں 25,000 پر پلیئر تو کر سکتے ہیں. آپ کر دو گے, اس سے نیچے نہیں جائیں گے. ہم ایک ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں 5 ایئر پلان میں آپ کے پاس ایسی چیزیں, ریسورسز ایسی بن جائیں گی جس میں پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں. فیصل آباد کو ایک کمپنی نے اسپانسر کیا, سارا پیسہ کرکٹ بورڈ کے پاس چلا گیا. تو ہر چیز تو کرکٹ بورڈ کے پاس ہے. مطلب بس کنفیوژن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ امپائر کو بھی دے, ریفری کو بھی دے, سارے گراؤنڈ جتنے بنے ہوئے ہیں ان کے گراؤنڈ مین کو بھی تنخواہ دے. ریجن کچھ نہیں کر رہا. کہیں سے کوئی ایسا فارمولا بنائے کہ ریجن کو ملٹی نیشنل یا دوسرے ڈپارٹمنٹ سپورٹ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری ٹیم یا نیشنل بینک, حبیب بینک, پی آئی اے یہ ریجن کو سپورٹ کرے. کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس اپنے پلیئر موجود ہیں جو انڈر کانٹریکٹ ہیں یا پرماننٹ امپلائی ہیں. اگر میرے پاس آئیں گے تو میں تو بولوں گا یار میرے تو ریگولر پلیئر ہیں, میں کراچی یا حیدرآباد کو کیسے کر سکتا ہوں کہ میرے 8-9 پلیئر تو ویسے ہی کھیل رہے ہیں. یا تو ان کو لیں, میری مینجمنٹ پوری ہو, سلیکشن کمیٹی میری پوری ہو, اور پی سی بی جو ریجن کو پیسہ دے رہا ہے وہ پیسہ بھی ہمیں دے تو ہم ایگری کرتے ہیں. ورنہ کون ڈپارٹمنٹ چاہے گا کہ وہ دوسرے ریجن کو سپورٹ کرے؟ راشد, جو آپ کے ریجنز ہیں وہ ابھی تک کارپوریٹ باڈی بھی نہیں بنے ہوئے. نہیں بنے ہوئے, بالکل. دیکھیں جو مرضی آتا ہے ہٹا دیتا ہے, جو مرضی آتا ہے ریجن. ہمیں سب سے پہلے اگر بورڈ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ اور ریجن کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. وہاں سے ہماری جنرل باڈی بنتی ہے, کونسل بنتی ہے, اس کے بعد گورننگ بورڈ بنتا ہے. ہمارے نیچے سے سیٹ اپ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. اوپر آتے آتے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان پہچان پہ گورننگ بورڈ بنتے ہیں ہمارے, جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہیں. ابھی 1-2 ہفتے کی بات دیکھیں کس طرح سے شفٹنگ ہوئی ہے. راشد, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس وقت بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد میں آپ سے جاری رکھتا ہوں گفتگو. یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کا ریجنل سیٹ اپ ہونا کیا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی افادیت کی بات کر رہے تھے, اور یہ بات کر رہے تھے راشد لطیف سے کہ جو ریجنل سیٹ اپ ہے وہ اتنا زیادہ پروفیشنل نہیں ہے, اور ان کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اور وہ کارپوریٹ باڈی بھی نہیں بن سکا آج تک. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں راشد. اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سجیشن ہی دے سکتے ہیں تھرو میڈیا کہ جیسے ایسوسیشن کو پہلے ہم جائیں گے, کیونکہ ریجن تو بعد میں بنتا ہے, پہلے ڈسٹرکٹ ہے پھر ریجن ہے, وہ ایسوسیشن ہے. ایک کرکٹر کا ہونا ساتھ میں ان کا بہت ضروری ہے. ایکس ٹیسٹ پلیئر, جس شہر میں ٹیسٹ پلیئر نہیں ہے وہ آپ باہر سے بلا سکتے ہیں. لاہور کراچی میں اتنے کرکٹر ہیں, یا راول. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنل سیٹ اپ ہے جی, اس میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کرکٹ سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ ریجنل باڈی, یہ جو ڈسٹرکٹ باڈیز بنی تھی یا ڈویژنل باڈیز بنی تھی, ان میں ایک پریزیڈنٹ, ایک ٹریئرر اور ایک سیکرٹری, یہ تین. وہ آج بھی ہے. کارپوریٹ باڈی نہیں بنا. آپ نے کرکٹ بورڈ میں اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹ بنا دیے, لیکن یہاں پہ چیف ایگزیکٹو آج بھی نہیں. باہر کے ملکوں کو دیکھیں, کاؤنٹیز کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, دیٹس اے کرکٹر. ان کی آپس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ کس طرح گیم کو آگے لے کے جانا ہے, اور انہی میں سے وہ چوز کرتے ہیں اپنا جو کرکٹ کا ایم ڈی یا جو بھی چیف ایگزیکٹو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ کرکٹر کو ایز اے چیف ایگزیکٹو لگانا چاہیے, اور اس کو اپنی ٹیم دینی چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں کرکٹ کو جو ہے وہ پروجیکٹ کرے, اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی پلیئرز پروڈیوس کرے. دیکھیں جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں, کافی ایکس پلیئرز نے یہ بھی کہا انگلینڈ کی طرح سسٹم ہونا چاہیے ریجن بیسس پہ. میں مان لیتا ہوں, لیکن وہاں پہ انڈر کانٹریکٹ پلیئر ہوتے ہیں. کوئی 80,000 پاؤنڈ لے رہا ہے, کوئی 50,000 پاؤنڈ لے رہا ہے. چلیں انڈیا میں مان لیتے ہیں, انڈیا میں ریجن سسٹم ہے, لیکن وہاں کے پلیئر کو ان کا کرکٹ بورڈ سپورٹ کر رہا ہے. 36 سے 40 لاکھ وہ پلیئر ویجز لے لیتا ہے, تو پاکستان کا ڈبل کر لیں وہ, تو 80 لاکھ کا ایک فرسٹ کلاس پلیئر پیسہ لے رہا ہے. یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ایسا سسٹم نہیں ہے. وجہ یہی ہے کہ بوگس کلب ہے, بوگس ووٹنگ ہے, جو کہ مینوپولیٹ کیا جاتا ہے جب الیکشن آتے ہیں, اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جب کسی بھی ریجن کے ایسوسیشن کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ٹرافی ہے تو اس کلب کے لڑکے زیادہ تر کھیل رہے ہوتے ہیں, 25-30 پلیئر کھیل جاتے ہیں. کوالٹی ہو نہ ہو, یہ اگر ہم سپلائی ہماری ایسی ہوگی تو اوپر بھی پھر پرابلمز آتے ہیں. تو میرے خیال سے ایک کرکٹر بورڈ کی طرف سے نامینیٹ کیا جائے کہ یہ پلیئر ہم آپ کو دے رہے ہیں, اکاؤنٹیبل ہوگا. یہ ساری انٹرسٹنگ بات کی راشد آپ نے, کیونکہ اس دفعہ جب انٹرم مینجمنٹ کمیٹی تھی تو آپ نے یہ دیکھا کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ
اور ریجنل کرکٹ ایک ہی ٹائم پہ شروع کرائی. ہاں ایک ہی ٹائم پہ شروع کرائی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 4 پلیئر جو ہیں 4 یا 5 پلیئر ڈپارٹمنٹل ریجن میں آ جاتے تھے, تھوڑا سا کوالٹی آپ کی اچھی ہوتی تھی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی کانسپریسی تھی کہ اپنے لوگوں کو جو ہے ریجنز والوں کو الاؤ کریں کہ زیادہ سے زیادہ پلیئر کھلائیں اور ووٹ اپنے لیے کھینچیں اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ منوور کرائیں الیکشن کو؟ یہی چیز ہے, یہی چیز ہوئی ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, کافی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ چیز کرائی گئی ہے اور کرکٹ کی کوالٹی نیچے آئی ہے. جہاں تک جیسے لاسٹ ایئر جو ہوا تھا وہ الاؤ کر دیے تھے, ڈپارٹمنٹ کے پلیئر الاؤ کر لیے, مان لیتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو الگ ایک ہی ساتھ کرائی گئی ہے وہ میرے ساری دیکھیں پیسے کا, یہ اگر ہم بولیں گے پیسے کا کرپشن نہیں, پیسے کا کرپشن بھی ہے, باقی ووٹنگ سسٹم بھی ہے, پلیئر سے بھی پیسہ لیا جاتا ہے. گارنٹی کے ساتھ ہم نہیں بول سکتے, لیکن ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے کرپشن ہوتے ہوئے, چاہے کوئی بھی ریجن ہو, کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, کوئی بھی ہو, وہاں پہ یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پی سی بی ایک مطلب ظاہر سی بات ہے کافی پلیئر ہیں, وہ جو کلب چلا رہے ہیں وہاں پہ جو الیکشن ہوں گے ان کے ساتھ وہ آئے گا اور ایک بندہ بیٹھے گا, لیکن پی سی بی کو جواب دہ وہ ہوگا. اور اس میں کیا ہے, ہمارے کسی بھی ریجن کی یا ایسوسیشن کی کسی کی اپنی ایک اکیڈمی نہیں ہے. ایک میں یہ نہیں بول رہا کہ اکیڈمی سے پلیئرز نکلیں گے, نہیں, لیکن ایک جگہ ہونی چاہیے, ایک سینٹرلائزڈ ہونی چاہیے, ایک ہونی چاہیے. کیونکہ کراچی میں کی بات کر رہا ہوں یا لاہور کی بڑے سٹی ہیں, یہ ان کے جو زون ہے یا ریجن ہے جو سٹی کے اندر بنے, کراچی میں 7 زون ہیں, الگ الگ ہیں, تو ان کو موقع ملے گا ایک جگہ پہ آنے کا. ساتھ جو جتنے بھی ان کے عہدیدار ہیں وہ آئیں گے, بیٹھیں گے اور نئی چیزیں لے کے آئیں گے. اکیڈمیز ہونا ہر ریجن کی ضروری ہے. اب 14 ریجن تھے, اب 17 ریجن ہو گئے, ہر جگہ ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں جو سٹی ہیں جو اسٹیبلش کر گئے وہاں پہ تو کرکٹ رن ہو رہی ہے, لیکن ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم اس وقت انٹیریئر سندھ کا بہت بڑا حصہ ہے جہاں پہ ہم کرکٹ کو انٹروڈیوس نہیں کرا پائے. ہم بلوچستان کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے. اگر ہم 10 سال پہلے وہاں پہ کام شروع کرتے تو آج پلیئر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے. میں آج بھی بولتا ہوں کہ 3 بڑے گراؤنڈ, اچھے گراؤنڈ یا اکیڈمیز آپ بلوچستان میں بنا لیتے ہو, انٹیریئر سندھ میں, انٹیریئر پنجاب میں کئی ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ لوگ انویسٹ نہیں کر رہے. میں بھورے والا میں جیسے کام کر رہا ہوں, وہ ایسی جگہ ہے زرخیز ہے فاسٹ بولر کے لیے اور پلیئر کے لیے. اگر وہاں پہ کام کیا جائے تو بڑے پلیئر نکل سکتے ہیں. سیالکوٹ میں 1 مہینہ رہا, بھی 3 میچز ہمارے تھے. وہاں کے جو باہر کا ایریا ہے وہ ڈسٹرکٹ کے پاس ہے, لیکن پی سی بی نے بنا کے دیا تھا, وہ تباہ ہو گیا ہے. وہ 8 وکٹیں 10 وکٹیں وہاں بن سکتی ہیں, اور سیالکوٹ میں پلیئر کہاں جائے گا؟ سب سے زیادہ 5 سالوں میں پلیئر پروڈیوس کیے سیالکوٹ نے, لیکن وہاں پہ پریکٹس کرنے کی جگہ نہیں ہے, اسی لیے وہ بھاگتے ہیں, ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں, وہاں پریکٹس کرتے ہیں, لاہور آ جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پریکٹس ملے. تو میرے خیال سے اگر ایک پلیئر آ جائے گا تو بہت زیادہ کنٹرول چیزیں ہو جائیں گی, اکیڈمیز بنیں گی, اس کو رن کریں گے, اکاؤنٹیبل ہوگا, جو پیسہ آئے گا وہ لگائے گا وہ وہاں پہ, اور اس کا حساب دے گا کہ آپ نے اسکول کی کرکٹ کرائی, کلب کی کرکٹ کرائی اور انٹر ڈسٹرکٹ کرائی, یہ پیسہ ہم نے دیا تھا, آپ نے کتنے پلیئر نکالے اور کیا فائدہ ہوا. پہلے سال آپ کو ضرور پرابلم ہوگی, لیکن نیکسٹ ایئر سے آپ لائن میں آ جائیں گے. ڈسٹرکٹ کو اور ایسوسیشن ریجن کو سنبھالنے کا یہ ایک اچھا طریقہ ہے, اس پہ پی سی بی کام کر سکتا ہے. اب بڑی انٹرسٹنگ یہ چیز ہے کہ اس وقت جو ہے آپ نے انٹر ڈسٹرکٹ کی بات کی, اب انٹر ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں کرائیٹیریا کیا آ رہا ہے؟ کیا کرائیٹیریا؟ نہ آپ کلب کرکٹ ہے, نہ وہاں پہ جونیئر کرکٹ ہے, میں بتاتا ہوں, ہے ہی نہیں کرکٹ. میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں, میری بخاری صاحب سے جب یہ ریٹائر نہیں ہونے سے پہلے ملاقات ہوئی, اکیڈمی پہ آئے ہوئے ٹرائل چل رہے تھے, ان سے بات ہوئی, میں نے کہا پلیئر جو سلیکٹ ہو نا ریجن میں, آپ کے پاس 80% تو وہی پلیئر ہے جو لاسٹ ایئر والا کھیلے گا. باقی انٹر ڈسٹرکٹ میں وہ پلیئر کھیلتے ہیں جو کلب کرکٹ بھی نہیں کھیلتے, وہ آپ کو پتا ہے ووٹ کی وجہ سے کھیلتے ہیں, تو وہ آپ مائنس کرنا پڑے. پورے سال کی کلب کرکٹ ہو نا, اس کی پرفارمنس پہ آپ 4 یا 5 پلیئر کھلا لو, پورے سال کرکٹ کھیلنی پڑے گی پھر اس پلیئر کو. آپ نے انگلینڈ میں کرکٹ کھیلی ہے, لیگ کرکٹ سے ایک مائنر کاؤنٹیز کی ٹیم بنتی ہے. بالکل, مائنر کاؤنٹیز جو آپس میں کھیلتے ہیں وہ چانس دیتا ہے کاؤنٹیز کو وہ ان پلیئروں کی پرفارمنس کو گیج کریں اور اپنے پاس لے کے آئیں. بالکل, یہ تو آپ نے ساری چیزیں ڈسکس کریں. اب جو ایک اور بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں, کوچنگ کا ہے. جی, کوچنگ آپ کو جب آپ کی ریجنل کرکٹ میں جب آپ ٹیلی ویژن کے اوپر میچز آتے ہیں, ریجنل پلیئرز آتے ہیں, تو ٹیکنیک وائز دے آر نو ویئر. آپ نے ابھی T20 کی بات کی جو انگلینڈ نے انیشیٹو لیا, مجھے یاد ہے کہ آئی واز ان انگلینڈ اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ اتنی زیادہ پیچھے کیوں چلے گئی ہے. اور میں ارلی 2000 کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ بڑے بڑے نام بھی تھے, MCC کے چیئرمین بھی تھے اور لوگ تھے.
تو کافی لوگ اپنی ان پٹ دیتے رہے. میں چپ کر کے کھڑا ہوا تھا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ بھئی ہماری کرکٹ آگے کیوں نہیں جا رہی؟ تو میں نے ان کو ایک چیز کہی تھی کہ آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ اوور کوچڈ ہو چکے ہیں. آپ کے جو کاؤنٹیز کے پلیئرز ہیں ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے کورسز کیے ہیں اور وہ آ کے ان کو کوچ کر رہے ہیں اور اوور کوچ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ڈیفینسو پلیئر ہے. ایک جو فلیئر تھا, جس طرح انگلینڈ کی آپ بات کریں, ایک ٹائم پہ رابن اسمتھ اور اس طرح کے پلیئر تھے جو فلیئر کے ساتھ آ کے کھیلتے تھے. ایلن لیم نیچرل کرکٹرز تھے. ڈیوڈ گار اٹیکنگ پلیئر, رسٹی پلیئر, وہ آپ کو نظر آتا تھا سارے جو ہیں وہ سٹف ایلبو کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو میں نے یہی کہا کہ آپ کو یہ شیکل بریک کرنا ہے. آپ نے T20 جیسا ٹورنامنٹ کانسیپٹ جو لے کے آنا تاکہ پلیئر آ کے مارے بالروں کو. ہی شوڈ گو آفٹر دا بالر. یہ جو شیکل میں ہیں یہ ان کا نیچرل فلیئر واپس آئے. انہوں نے انویسٹمنٹ کی, کوچنگ کا کانسیپٹ انہوں نے اور زیادہ امپروو کیا. ان کو سمجھ آئی کہ کوچنگ جو ہے وہ صرف ڈیفینسو ٹیکنیک نہیں ہے, آپ نے ڈیفینسو ٹیکنیک کی جو ایکسٹینشن ہے اوفینسو وہ بھی سکھانا ہے. ہماری کوچنگ جو ہے ایک تو فالٹی ہے, پلیئر نہیں بنا رہی. اس کا سدے باب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ دیکھیں اس میں لمبی ڈیبیٹ ہے. یہ میں جو سمجھتا ہوں اور ڈسکس بھی کیا NCA کے کوچز سے بھی کیا اور بھی پلیئروں سے کرتا ہوں کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں کھیلنے نکلا تو کوئی سکھانے والا نہیں تھا. مجھے کتنی رننگ کرنی, بس میں بھاگتے ہی رہتا. اپنی ٹریننگ کرنا, کیپنگ کی پریکٹس کرنی تو کرتے ہی رہنا ہے. تو میری رکاوٹ کوئی بھی نہیں آئی. میں 4-5 سال کرتا رہا. اب جو پرابلم آتا ہے, اچھا انڈر-19 کا پلیئر ٹھک کر کے NCA میں آ جاتا ہے. NCA میں جو کوچز بتاتے ہیں یا جو مینول ہے اس پہ کام کرتے ہیں, اس کی ٹریننگ ختم ہو جاتی ہے. وہ فاسٹ بالر اگر ہے تو اگر اس کا آرم صحیح کریں گے یا ٹانگ صحیح کریں گے تو وہ نیچرل سے ہٹ جائے گا. اگر یہ بایو میکینکس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کیا ہوا ہے آپ کی باڈی کے سائز کے لحاظ سے اور آپ کی ویٹ کے لحاظ سے کہ آپ کا مائنر سی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, اسمال ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. میری مدثر نظر صاحب سے جب بات ہوئی تھی وہ ایگری کر رہے ساری چیزوں کے. اس وقت ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے کوچز کا. اگر میں یہ سمجھتا ہوں حفیظ میں اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو جو کوچنگ NCA میں مل رہی ہے, کیا اس کو کوچنگ سرگودا میں مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. تو وہ گھر جا کے بس بیٹھ گئے یا اپنی ٹریننگ کی, اپنی بیٹنگ کی. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے. ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے, کوچز کو بلا کے کہ ایک ہی مینول ہونا چاہیے پورے پاکستان میں. لیکن جو بتانے والا NCA کا ڈائریکٹر ہو بہت کوالیفائڈ ہونا چاہیے. یہ رشتہ ایسا ہے کوچ اور پلیئر کا جیسے ایک کینسر کا پیشنٹ اور ایک ڈاکٹر کا ہے. اگر غلط ڈوز دے دی تو وہ گیا. وکیل بھی بالکل صحیح مشورہ, بالکل صحیح مشورہ. لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ ان پلیئر ہمارے پلیئروں کو میں کریٹیسائز نہیں کر رہا, اچھی جاب مل گئی ہے, اچھا ہے. لیکن جتنا ان کی سمجھ ہے عامر بھائی وہ کام کر رہے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو. لیکن ان کو اچھا ہم کر سکتے ہیں. تو ہم جیسے واٹمور کو بلاتے ہیں یا رچرڈ پائبرس کو بلاتے ہیں یا باہر سے ہمارے آسٹریلیا سے کوچز آتے ہیں, ان کو 1 مہینے کے لیے رکھو. وہ جو بتا کے جائیں گے نا اپنے کوچز کو سب کو, وہ ایک پہ رہنا ہے. کیونکہ کوئی بھی کوچ ملتا ہے جو فالٹ ہے میرے اندر بھی ہے, آپ کے اندر بھی ہے, کہ ہم کسی پلیئر کو لیں گے بلہ صحیح کرانے لگ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے کرکٹ میں. پہلے اس کو اینالائز کرو, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیا فالٹ ہے, کہاں سے وہ صحیح ہو سکتا ہے. ایک پلیئر کے لیے 3-4 لوگوں کو بیٹھنا ضروری ہے. انٹرنیشنل پلیئر کی بات کر رہا ہوں میں. اگر فرض کریں مصباح الحق میں کوئی پرابلم آیا ہے تو پینل بیٹھے پورا, ٹھیک ہے نا, جو کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے ایرر کو اور اس کے کریکشن کیسے ہونی ہے, سب کا مشورہ ہوگا, اس کے بعد اس پہ کام کیا جائے گا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, 1 مین شو ہوتا ہے. کوئی بھی کوچ ہے وہ لے جاتا ہے, سائڈ میں لے گیا, اس کو ناکنگ کرائی, تو فالٹ وہاں صحیح نہیں ہوتا. ایک فالٹ کو دور کرنے کے لیے مائنر سی ایڈجسٹمنٹ کو کرنے کے لیے 4 سے 5 مہینے لازمی لگتے ہیں. یہ ایک سیریز میں نہیں صحیح ہوگا. میں پچھلے دفعہ بھی بات کری کہ عمر اکمل کو ہم نے ڈراپ کیا, ٹھیک ہے نا, ہائیلی ٹیلنٹڈ پلیئر ہمارا ڈراپ ہوتا ہے. وہ آتا ہے تو اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ کلب کے میچ, اس کو رکھو NCA میں رکھیں, 2-3 لوگ کام کریں. یار اس وجہ سے آپ ڈراپ ہوا, اس پہ کام کریں, اس کے بعد ڈومیسٹک کھیلے, اس کے بعد جاؤ. یہ آسٹریلیا, انگلینڈ سب لوگ یہی کرتے ہیں. 2-3 پلیئر تھے, آسٹریلیا کے نام یاد نہیں ہے, وہ ایشز میں فلاپ ہو گیا بری طرح. اس کو 1.5 سال اس پہ کام کیا, واپس لے کے آؤ, پہلے ہی میچ میں اسے آ کے سینچری کی. تو یہ چیزیں تو ہیں. ہمارے پاس کوچز ہیں, پلیئرز ہیں جو انٹرنیشنل کھیلا ہوا اچھا پلیئر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو ہمیں اور ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کوچنگ میں, اور وہ اور بہتر ہو جائیں گے. کام کر رہے ہیں سارے لوگ جتنے بھی ریجن کے ہیں, ہمارے پاس کوچز ہیں, ہمارے پلیئرز ہیں, لیکن ان کو اور ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہمیں. اب ایک راشد, ایک بڑا نا ہر بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اوور پاپولیٹڈ ہے,
اور آ کے آپ سب سے پہلے تو ٹرینر کو یا آپ مالیوں کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بڑی زیادتی کی بات ہے ان مائی اوپینین. یہ ہے کہ آپ کی ماڈرن جو ڈے کرکٹ جس طرح پوری دنیا میں چل رہی ہے, آپ نے بھی اپنے آپ کو اعلان کرنا ہے. جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے تنخواہیں بھی دینی ہے, ریجنز میں بھی اگر آپ نے کوئی مالی دیے ہوئے ہیں یا کوئی اور سپورٹ سٹاف دیا ہوا ہے, تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو نوکر رکھنا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو ریونیو جنریشن کا کوئی فارمولا ہی نہیں ہے. تو یہ جو بات ہو جاتی ہے کہ جی اوور پاپولیٹڈ کرکٹ بورڈ ہے, آپ اس سے کتنا اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پاس جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں نا, کام جس طرح سے کرتے ہیں کہ فرض کریں 500 لوگ ہیں, جس میں سے وہ دیکھتے ہیں یار نچلے طبقہ دیکھتے ہیں یار 350 نا, یہ تو ایسے ہی ہے. کرکٹ دیکھیں جتنی انویسٹمنٹ کر لیں, جتنی بھی کر لیں, لیکن کرکٹ آپ کی 22 گز کے اندر ہی ہوتی ہے. 22 گز کون چلاتا ہے؟ آپ کے مالی, آپ کے کریٹر, آپ کے یہ لوگ. ان کو ہم زیادہ فیسیلیٹ نہیں کر پاتے اور انہی کو ہم نکال دیتے ہیں. تو وہ لے رہا ہے 30,000, یا یہ میں 30,000 زیادہ بتا رہا ہوں, 20,000 اگر لے رہا ہے, لیکن ہم اس بندے کو نہیں ہلاتے جو 4 لاکھ لے رہا ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو پلیئر کو دیکھ رہے ہیں یار اس کو اتنا مل رہا ہے, لیکن پلیئر کے ساتھ ساتھ پچھلے ادوار میں بہت سارے لوگ مارکیٹنگ میں گئے, دوست فائنانس میں گئے, جن کی کوئی ضرورت نہیں. جہاں ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں 3 بندے, جہاں 3 کی ضرورت ہے وہاں 6 بندے لگے ہوئے. تو ان کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. آپ پرائیویٹ فرم سے اس کا آڈٹ بھی کرائیں, اوور پاپولیٹڈ ہے, اگر نیوٹرل بندے کو لے کے آئیں کہ کس طرح سے بورڈ رن ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ ظاہر سی بات ہے انڈیا کی مثال لیتے ہیں, بامبے ہے یا یہ مہاراشٹر ہے یا کلکتہ ہے, یہاں پہ 20-22 لوگ پورا رن کر رہے ہیں, اپنی ریجن کو کر رہے ہیں, اور وہ بہت بڑا ہے. میں یو پی کی بات کرتا ہوں, یو پی کی پاپولیشن پاکستان کی پاپولیشن سے زیادہ ہے بالکل, لیکن وہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ 20-22 لوگ رن کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہاں, وہاں پہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جتنے بھی گراؤنڈ مین ہیں وہاں کے جو اپنے لوکل فنڈنگ ہے وہاں سے اس کو پے جاتی ہے. پاکستان کا المیہ یہ کہ اب گراؤنڈ مین سے لے کے ہر ایک کو پی سی بی ہی کر رہا ہے. تو فالٹ کیا آتا ہے؟ ہمارے ریجن کا آتا ہے کہ ریجن کو ہم نے پچھلے جو جتنے بھی ہمارا سیٹ اپ آئے اتنا اسٹرانگ نہیں کیا کہ وہ اپنا پیسہ جنریٹ کر سکیں. ابھی بھی T20 ہو رہا ہے, جو پیسہ آیا ہوگا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کٹی میں ہی گیا ہوگا نا. ہم یہ کریں کہ یہ پیسہ جو T20 کا مل رہا ہے اس کو بڑا ایونٹ کر دیں, بہت بڑا ایونٹ کر دیں. جو پیسہ آئے, فیصل آباد ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, جو بھی سیالکوٹ ہے, یہ پیسہ ان کے پاس جایا جائے. اور 1% رکھ دیں آپ ریونیو کی سال کی, جو بھی سیریز ہو اس کی, یار یہ پرسنٹیج دیں گے, لیکن 3 سال بعد ہم یہ پیسہ نہیں دیں گے آپ کو خود جنریٹ کرنا ہے. تو کوئی نہ کوئی دن ایسا آئے گا جہاں پہ یہ چیزیں مطلب کہ ریجن خود اپنے پاؤں پہ, ہم نے کبھی کھڑے کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, کیونکہ ریجن کو چلا رہے ہیں کچھ ریجن کے علاوہ, باقی ریجن تو پیرالائز ہے. وہ تو صرف ڈمی کلب بنائے ہوئے ہیں ووٹنگ سسٹم میں, اور اس کی وجہ سے ہماری کرکٹ جو نیچے سے جو پلر اسٹرانگ نہیں ہے وہ ریجن کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اگر اسٹرانگ ہو جائے نا پاکستان میں, آپ نے بھی پورا پاکستان دیکھا ہے کرکٹ میں, مجھ سے زیادہ تجربہ ہے, لیکن کتنے سرمایہ دار ہیں جو لگانا چاہتے ہیں. ابھی T20 کا اناؤنس ہو رہا تھا کہ سپر لیگ ہو رہی ہے, 6-8 تو صرف پاکستان کے بڈر تھے جو کہ ٹیمیں خریدنا چاہ رہے تھے. تو کیا ہوا؟ آپ اسی کو بیچیں, ٹھیک ہے نا, ریجن دے دیں ان لوگوں کو, وہ رن کریں, اور اسی میں ان کے T20 کے ایونٹ بھی آ جائیں گے. پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہے, اگر آپ دبئی میں لے جائیں, دبئی میں باہر کا پلیئر بھی آ جائے. لیکن راشد جی, یہ آئیڈیا تو بڑا انٹرسٹنگ ہے, اپیلنگ بھی ہے, لیکن یہ جو ووٹرز ووٹ دے کے جس کو لے کے آتے ہیں, اور جو ووٹر کسی کو ووٹ دیتا ہے وہ کسی وجہ سے ہے, وجہ سے دیتا ہے نا ووٹ, کہ اس کو کیا فائدہ ملے گا. اس کو اب یہ نہیں کہ لڑکا کھیلتا ہے کہ نہیں کھیلتا, اس کو اپنے مفاد کی بھی ضرورت ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریجن بیچ دیں تو یہ واویلا نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو ذکا اشرف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ نہیں ریجنز والوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کو یہ پیچھے 5 نظر آ رہے ہیں, سب سے زیادہ فائدے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. بالکل اٹھائے ہوئے. میں تو سب سے زیادہ برملا یہ باتیں کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ ذرا سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. انڈائریکٹلی ہم نے بھی بتایا اور بھی لوگوں نے ظاہر سی باتیں بتایا ہوگا. ظاہر سی بات ہے سسٹم ایسا ہے ہمارا کہ اس میں انفلوئنس بہت زیادہ ہے, پولیٹیکل کر دیتے ہیں نا, کر دیتے ہیں, اور پھر کانسٹیٹیوشن ایسا بنوا لیتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن بنا دیں, ریجن ٹھیک ہے, ووٹنگ رکھیں, لیکن ویٹو پاور ڈپارٹمنٹ کو اگر دے دیتے ہیں, دیکھیں ڈپارٹمنٹ شور کیوں نہیں مچاتا, وہ پیچھے تصویریں کیوں نہیں کھینچتا, اس کو ضرورت ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا. میں ڈپارٹمنٹ یہ اگر بولتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈپارٹمنٹ اس لیے میں بات کر رہا ہوں, ہٹا دیں, نیوٹرل لوگوں کو لے کے آ جائیں. دیکھیں فرض کریں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیتا ہوں کہ ہمارا بھی بورڈ ہے ایک, ٹھیک ہے نا. بورڈ وہ کوئی الیکشن تھوڑی ہوا ان کا, وہ تو بڑی بڑی کمپنیز کے جو آنر ہیں وہ رن کرتے ہیں بورڈ کو, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہم بھی اپنے کرکٹ بورڈ میں ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو کہ آلریڈی کامیاب بزنس مین ہو, جو کہ بورڈ کو ریپرزینٹ کریں. تو وہ لیں گے تھوڑی کچھ بورڈ سے, وہ تو اتنا دے کے جائیں گے تو پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایم سی بی چلا رہے ہیں, منشا صاحب چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اے کے ڈی ہے, اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ آپ کے کرکٹ بورڈ کو خود بھی خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو ہمیں لے کے آنا چاہیے اگر انڈیا سے کمپیٹ کرنا ہے تو. انہوں نے کیا کیا, امبانی کو لے کے آئے, ٹھیک ہے نا, کنگ فشر آئی اور بے تحاشا لوگ پروڈکٹ بنایا لے کے آئے نا. تو ان کو وہ رسپیکٹ دی, ان کو مارکیٹ میں لے کے آئے, ان کے آئی پی ایل کرائی, انہوں نے ٹیمیں خریدی بڑے بڑے سپر اسٹار نے. تو یہ پروڈکٹ تو پاکستان, دنیا میں انڈیا سب سے بڑا کنٹری ہے, ٹھیک ہے نا, پاپولیشن وائز کرکٹ وائز سیکنڈ نمبر پہ پاکستان ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں ہے؟ انڈیا اگر کا آدھا بھی اس کنٹری کے لیے بہت ہے, ہم کر سکتے ہیں جنریٹ. سنسیئرٹی چاہیے بس. راشد, آپ نے جتنی بھی بات کی آپ نے ایمفسائز تو یہی کیا نا کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو ہے وہ نیسیسٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ بہت تگڑا ہونا چاہیے. وہاں پہ جو پاکستان کے پلرز ہیں ان کو بیچ میں ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کرکٹ کو پروڈکٹ بنانا ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک میں لڑکوں کو پیسے ملنے چاہیے. یہ کام ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کرنے کے لیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بند کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. مینڈیٹ نہیں ہے, پتہ نہیں مینڈیٹ پورا کرنے کا ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا. باتیں سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, رسپانسبلٹی سے کرنی چاہیے. اور یہ والے پرابلمز ہیں جو راشد لطیف نے آج آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ادھر ادھر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا, راشد کی باتیں پسند آئی ہوں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.